अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, अपने असल टॉपिक पर जाने से कबल हम आपको बताते चलें कि आज मरी और गलियात में गैर मामूली बर्फ़बारी की वजह से 21 कीमती जानें ज़ाया हुई और अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। बद इंतज़ामी और नाअहली की बड़ी मिसाल सामने आई। लोग 20-20 घंटे 22-22 घंटे फंसे रहे और इमदाद के लिए कोई ना पहुंच सका और वो अपनी जानें, अपने बच्चों समेत उनकी जानें ज़ाया हुई। इस पर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे जो आजकल वीडियो और ऑडियो लीक्स का मामला है, ख़ासकर गुज़श्ता चंद सालों के दौरान ये बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया गया है मुख्तलिफ़ मकासद के लिए। इस हवाले से पाकिस्तान के कवानीन क्या कहते हैं, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। आइन का आर्टिकल 9 को अगर हम पढ़ें तो मैं आपको पढ़ के अगर इसको सुनाऊँ, आर्टिकल 9 कहता है दैट गारंटीज़ द राइट ऑफ टू लाइफ holding that life included the right to be protected from the encroachment on privacy। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है जो 1997 में बेनज़ीर भुट्टो की जब दूसरी हुकूमत टॉपल की गई तो उस हवाले से एक जजमेंट आया था और उस जजमेंट में कहा गया था कि कोई भी इदारा एजेंसी टेलीफोन टेप नहीं कर सकती आया जब तक कि उसको अदालतों से इजाज़त नहीं ली जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में भी, बल्कि कई ममालिक में, बेशतर ममालिक में ये कवानीन मौजूद है कि प्राइवेसी में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं है, किसी के टेलीफोन टेप नहीं किए जा सकते। लेकिन पाकिस्तान में ये बार बार होता है और इसको मुख्तलिफ मौक़ों पर जब ज़रूरत पड़ती है इनको इस्तेमाल भी किया जाता है। सियासी जमातें इस हवाले से उस वक्त बोलती हैं जब उनकी ऑडियो या वीडियो लीक्स की जाती हैं और जब उनके मुखालिफ की जाती हैं तो उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से हमारे इदारे या जो इन टेलीफोन को या वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं उन पर कानून का इतलाक़ होता है या नहीं होता, आया कि इसको हम किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है पाकिस्तान में प्राइवेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 को किस तरह इस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इकराम सहगल साहब, बहुत शुक्रिया इकराम साहब। अमार जाफरी भी जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ होंगे। इकराम साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो सिलसिला चल निकला है टेलीफोन टेप करने का और उनको फिर एक ख़ास मौके पर जब भी ज़रूरत पड़ती है उसको रिलीज़ किया जाता है, लीक्स किया जाता है और उसके बाद एक माहौल बनाया जाता है और फिर एक दूसरे की सियासी तौर पर खींचातानी शुरू कर दी जाती है, तो ये किस तरह रोका जा सकता है और इदारों को जो इनको टेलीफोन को टेप करते हैं उनको कानून का किस तरह पाबंद बनाया जा सकता है? देखिए, कानून जिस तरह आपने एनंसिएट किया तो बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 9 आपको प्राइवेसी की प्रोटेक्शन देता है, लेकिन दैट इज़ इन थ्योरी। अगर देखा जाए तो हर मुल्क में विदाउट एक्सेप्शन यूनाइटेड स्टेट्स और एनीबडी एल्स वहाँ पर वायर टैपिंग होती है, अनऑथराइज्ड वायर टैपिंग होती है। नाउ अनऑथराइज्ड वायर टैपिंग जो है ऑब्वियसली इट इज़ इलीगल। वो जस्टिफाई करते हैं। अभी अगर आप देखें होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स ने 9/11 की बात किया था उसके अंदर वाइड लैटिट्यूड दी गई थी अगेंस्ट बिकॉज ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म। ना काउंटरिंग टेररिज्म के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग भी आ जाता है। आपको पता है कि टेररिज्म मनी लॉन्ड्रिंग के बगैर नहीं कर सकता। देयरफॉर देयर इज़ अ लैटिट्यूड। आई मीन आप उसको लूप होल बोल सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं, है इलीगल। और आप ये थ्योरेटिकली बोलते हैं कोर्ट की इजाज़त, मैं तो नहीं समझता कि कभी भी कोई रियली कोर्ट की इजाज़त लेके करेगा, क्योंकि फिर तो जो टारगेट पार्टी उसको तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि भाई आपकी टेलीफोन टैप हो रही है और आपकी टेलीफोन की जो तो देखना ये है कि ये वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स किसने इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके अंदर कोई शक नहीं कि कुछ ख़ास लोग हैं पॉलिटिकल जो इन्होंने स्पेशलाइज किया है ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, फेक न्यूज़ इसको स्प्रेड करने के लिए। नाउ ऑब्वियसली जब आप खुद टारगेट बन जाते हैं उसकी, और मैं ये नहीं बोलता, कंडोन नहीं करता कि आपकी ये जो लीक हुई है ठीक है, लेकिन बात ये है कि देन बोलते ना कि इट इज़ नॉट रियली आई थिंक प्लॉजिबल कि आप उसको चैलेंज करें। तो आप तो ये आम करते हैं। आप अभी देख लें कि थोड़े दिन पहले ये जो फेमस एफिडेविट हुई उसके बाद वो फेक एफिडेविट्स तो आम है। पर देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी इदारे जो हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स आप उसके तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत काफ़ी कुछ कर लेते हैं। इसके अंदर बिकॉज ऑफ टेररिज्म
اداروں کو وائڈ لیٹیچیوڈ مل گئی ہے ٹو کنڈکٹ دیز وائر ٹیپس اینڈ ایٹسٹرا. Obviously, people will misuse it. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اکرام صاحب سوری قطع کلامی معاف, میں تو بات کر رہا ہوں سیاست دانوں کی, ججز کی یا عام شہریوں کی, میں ٹیررسٹوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. یہ ان کے جو ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں, اب سیاست دان تو ٹیررسٹ کے زمرے میں نہیں آتے, یا کوئی ججز تو نہیں آتے. آپ کو یاد ہوگا ایک شہباز شریف اور جسٹس قیوم کی بھی ٹیلی فون ٹیپ لیک ہوئی تھی. اس کے علاوہ ثاقب نثار صاحب کی بھی ایک اس قسم کی لیک کی گئی ہے, اور باقی بھی اسی قسم کے. اب یہ تو ٹیررسٹ کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہے نا. دیکھیں ٹیررزم کس سے چلتا ہے؟ منی لانڈرنگ سے چلتا ہے نا. یہ آپ کہتے ہیں پولیٹیشین منی لانڈرنگ بھی نہیں کرتے. آپ اس پر وہ لے سکتے ہیں ایک بولتے ہیں کہ کمپلیٹ گارنٹی کہ کوئی پولیٹیشین جو ہے منی لانڈرنگ نہیں کرتا. دیکھیں جب وہ ہے تو بالکل وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ کیسز بھی ہیں کچھ, وہ کاؤنٹرنگ ٹیررزم کے اندر وہ آ جاتی ہے. ٹیررزم کی ناٹ پے وداؤٹ منی لانڈرنگ, ٹھیک ہے نہیں. وہ دوسری بات ہے کہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس وائڈ لیٹیچیوڈ کی. وہ میں پہلے میں نے ایکسپلین کر دیا کہ دیٹ از رانگ, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ نے لیٹیچیوڈ تو ایک دے دیا نا. آپ نے ایک انلیگل ایکٹ کیا منی لانڈرنگ کا, منی لانڈرنگ بیکاز اس وائڈ رینج آف ٹیررزم کے اندر آ جاتی ہے, تو نیچرلی وہ تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی وہ کرے گا ادارہ. ناؤ آپ دوسری بات میں کرتا ہوں کہ یہ آپ نہ سمجھے کہ خالی پاکستان میں کیا ہے. ہم پاکستان میں یہ بات خالی نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہوتی ہے, پرٹیکولرلی آفٹر جب ہوم لینڈ سیکورٹی ایکٹ انہوں نے پاس کیا ہے 9/11 کے بعد, تو اٹ از وائڈ اسپریڈ. اور آپ دیکھیں ابھی بھی ان کی جو کورٹس میں آ رہی ہیں, انفیکٹ وہاں پر اور آڈیو ٹیپس ان کے چینلز پر آئی ہیں, ان کی کمپلیٹ ٹرانسکرپٹس آئی ہیں, ٹھیک ہے, وچ از انلیگل. میں یہ بات میں اس میں کوئی وہ نہیں کرتا, چیلنج نہیں کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ نیچرلی جب آپ ایک انلیگل ایکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کمپاؤنڈ کرتے ہیں اٹ از ناٹ کریکٹ. یہ میں نہیں بولتا کریکٹ ہے, بٹ بات ہے کہ ٹھیک ہے. اکرام صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. جعفری صاحب, عمار جعفری صاحب ہے, سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. عمار صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. عمار صاحب, اکرام صاحب کی جو بات ہے کہ یہ امریکہ میں بھی اس طرح ہوتا ہے, ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے ہیں, ایک عام شہری ہے یا سیاست دان ہے یا جو کوئی بھی ہے, اگر اس کی کوئی لیکس کی جاتی ہیں اور ٹیپ کی جاتی ہیں تو وہ کہاں جائے؟ قانون کون سا ہے پاکستان میں کہ وہ اس سے رجوع کرے کہ اس کی پرائیویسی متاثر ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات یہ کہ پرائیویسی لاز موجود ہے پاکستان کے اندر. آپ ان لاز کے تحت اپیل کر سکتے ہیں, لیکن ایک ہوتی ہے لیگل انٹرسیپشن, کہ اداروں کو اجازت دی ہوتی ہے, اس کے لیے ان کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیگل انٹرسیپشن تو صحیح کہا کہ بالکل دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے اور وہ اداروں کو اختیار ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں کوئی کسی کو اس کو ریکارڈ کر لے, کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی میڈیا یوز ہو رہا ہے تو میڈیا کے لوگوں کے پاس تو یہ چیز ہوتی ہے نا. فار ایگزامپل ہم ABC ٹیلی کام کو یوز کر رہے ہیں بات کرنے کے لیے, تو ABC ٹیلی کام کو سوئچ ہے, وہاں سے وہ ریکارڈنگ ہو سکتی ہے, تو یہ ایلیگل ہے میں سمجھتا ہوں گا. تو اس کے لیے بالکل قوانین موجود ہیں پرائیویسی لاز کے اندر. آپ جا سکتے ہیں اور وہ اس ٹیلی کام آپریٹر سے پوچھا جائے کہ جی یہ جو ٹیلی فون ٹیپ ہوئے ہیں 2 لوگوں کی پرائیویٹ کنورسیشن کا, یہ آپ بتائیں کہ کس نے ٹیپ کیا ہے گا. اگر وہ پھر لیگل انٹرسیپشن ہوگی جو کہ ہوتی ہے ٹیررزم وغیرہ کے اندر, میں سمجھتا ہوں وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگاہ رکھے لوگ کیا بات کر رہے ہیں گے, تو پھر وہ ادارے ان کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قوانین موجود ہیں, لیکن اس کی کاگنیزنس لینے کے لیے آپ کو عدالتوں کے پاس جانا پڑے گا. لیکن جعفری صاحب جو ابھی تک لیکس آئی ہیں, آڈیو لیکس دیکھی جائیں, اس میں اگر آپ دیکھ لیں مریم نواز کی آڈیو ٹیپس ہیں, یا آپ پرانے چلے جائیں جسٹس قیوم کی اور شہباز شریف کی آڈیو ٹیپس ہیں, یا ثاقب نثار کی ہیں, یا زبیر عمر کی جو ایک ویڈیو ہے, یا عمران خان اور عارف علوی کی جو 2014 میں ایک ٹیلی فونک گفتگو کی تھی وہ لیک کی گئی تھی. اس میں ٹیررزم کدھر ہے؟ اور یہ اس وقت پر استعمال کی جاتی ہیں, بعض دفعہ 10 سال بعد ان کو سیاسی مقاصد کے لیے لیک کیا جاتا ہے. تو یہ کہاں سے پھر ان کی کہاں پہ لیگل اتھینٹسٹی ہے کہ لیگل طور پر یہ ریکارڈ کی گئی ہیں؟ دیکھیے میں پھر گزارش کروں گا کہ ریکارڈنگ جو ہے نا, لیگل انٹرسیپشن وہ اختیار ہے اداروں کے پاس, سب کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. لیکن
آپ یہ نہ بھولیں کہ فار ایگزامپل آپ میں بات کر رہے ہیں آپس میں، تو ہم کوئی تو ٹیلی کام کا سرکٹ یوز کر رہے ہوں گے نا، تو وہاں بھی ہزاروں لوگ جی کام جی کر رہے ہیں نا. اگر ان میں سے کسی کو کلٹیویٹ کر لے دوسری پارٹی کا آدمی کہ یار اگر یہ دو لوگ بات کریں تو ہمیں ریکارڈ کر دیجیے گا، دیٹ از ٹیکنیکلی پاسبل. سوئچ ہے نا، سوئچ میں تار لے کے آپ نے ایکسٹینڈ کرنی ہے، جس کو مڈل مین دی مڈل کہتے ہیں، تو وہ جو دو بات کر رہے ہوں گے تیسرا سن رہا ہوگا ریکارڈ کر لے گا، اس میں بڑا ایشو نہیں ہے. آپ کی واٹس ایپ بھی کال ہیک بھی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے گا. لیکن اس کی کوگنیزنس لینے کے لیے کہ جی یہ کس نے کیا کیا کیا، آپ کو کورٹ کے پاس جانا پڑے گا، ڈائریکٹ جانا پڑے گا. یعنی کوئی ادارہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں کہ وہ آپ کی سنوائی کرے گا. آپ کورٹ میں اپیل کریں کہ جی یہ کنورسیشن ہے، اور یہ جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے اے بی سی ٹیلی کام کو یوز کیا تھا، ٹھیک ہے گیا. ان سے پوچھا جائے کہ اس ڈیٹ اس ٹائم کے اوپر یہ کنورسیشن کس نے ریکارڈ کی ہے، کیونکہ جو ادارے بھی ریکارڈ کرتے ہیں تو ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے سب چیزوں کا، اتنی لیگل نہیں ہے چیزیں کرنے کے لیے. لیکن چونکہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو ان کا ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے جس کو سوئچ کہتے ہیں، اس میں لوگ موجود ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل اگر آپ اور میں جی جی بات کر رہے ہیں، بالکل. کسی کو انٹرسٹ ہے ہماری بات کے اندر، تو ہم سوئچ کے بندے کو انگیج کر لیں گے، وہ نظر آئے گا کہ یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ اس کو بائی پاس کر کے ریکارڈ کر کے دے دے گا تیسری پارٹی کو. تو مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہوا ہے ان سب کیسز کے اندر. تو اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ادارے نے یا کسی نے کیا، بلکہ یہ جو موبائل کمپنی ہیں انہی کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے؟ تو پاکستان کا جو آرٹیکل ہے، جس طرح اکرام سہگل صاحب سے بھی میں نے بات کی، آرٹیکل 9 ہے جس میں پروٹیکشن دی گئی ہے پرائیویسی کو، تو پھر ان صورتحال میں تو جس طرح اکرام صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر اس آرٹیکل کی ضرورت باقی رہتی ہے آئین میں؟ دیکھیے اس کو چیلنج کریں نا. فار ایگزامپل جن کے آپ نام لے رہے ہیں وہ جائیں کورٹ کے اندر کہ جی ہماری کنورسیشن اوپن ہوئی ہے، آپ بتائیں کس نے کیا گا. تو کورٹ آرڈر کرے گی نا ٹیلی کام آپریٹرز کو. ایسا نہیں ہوگا نا. چلے یعنی میڈیا ٹھیک ٹاک سے مسئلہ حل ٹھیک ہے. نہیں ہوگا. میں پھر ریپیٹ کروں گا، میڈیا ٹاک سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کو کسی سرے تک پہنچانا پڑے گا کام. اور میرا ذاتی ٹھیک خیال ہے ہے، ہونا چاہیے یہ. جی مطلب جانا چاہیے، کسی بھی سیاسی پارٹی کو اس طرف جانا چاہیے. جی ناظرین ایک وقفہ لیتے جی ہیں، اور بالکل وقفے کے بعد ہم اسی ایشو پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ملک میں جو آج کل آڈیو اور ویڈیو لیکس کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، اور گزشتہ چند سالوں کے دوران کئی آڈیو اور ویڈیو لیکس سامنے آئی ہیں، اور وہ تمام کے تمام ان کے سیاسی جو ہیں اثرات بھی تھے اور سیاسی مقاصد بھی سامنے نظر آ رہے تھے. اکرام صاحب، جو یہ جتنی بھی لیکس آئی ہیں ان کے واضح طور پر نظر آ رہے تھے سیاسی مقاصد تھے، اور وہ سیاسی مقاصد کے لیے یا تو عدالتی حوالے سے کوئی پینڈنگ کیسز تھے یا کیسز چل رہے تھے اس میں شامل تھے. تو آپ کے خیال میں اس صورتحال میں سیاسی جماعتیں، حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، کیونکہ ہر ایک کا وقت آنا ہے، پھر ہر ایک نے یہ چیزیں فیس کرنی ہیں، تو لائے عمل کیا ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کا، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہیں چاہے حکومت میں بیٹھی ہیں؟ اس صورتحال سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے؟ یہ سمپل بات یہ ہے، عمار جعفری صاحب جو ہیں یہ ریناؤنڈ سائبر کرائم کے ایکسپرٹ ہیں، خالی یہاں پر ڈومیسٹکلی نہیں انٹرنیشنلی ان کو ریکگنائز ہے. انفیکٹ میں جب ورلڈ اکنامک فورم میں انٹرپول کے ساتھ ڈیل کرتا تھا، رونالڈ نوبل صاحب جو چیف تھے فار اباؤٹ 12 ایئرز ان انٹرپول، وہ ان کا نام لیتے تھے، وہ کہتے کہ یہ میرے آپ کے بالکل صحیح. سائبر کرائم ایکسپرٹ ہیں. انہیں بڑی اچھی بات کی. سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اس لیے نہیں کنٹرول کر سکتے کیونکہ ٹیلیکوز کے پاس اتنا لائٹ بیٹیٹیوڈ ہے، اتنی چیزیں وہ کر سکتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ چھوڑیں، آپ لائیو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ واپس جائیں کنورسیشن، پتہ چلے کہ فلانے نے یہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم پر اس ٹیلی فون پر بات کیا تھا. آپ جا کے اس کا جو ہے وہ آپ واپس اس کنورسیشن کو آپ لے سکتے ہیں. تو نیچرلی دیکھیے، خالی میں فرسٹ آف آل میں آپ سے وداؤٹ اینی دس ایگری کرتا ہوں کہ آرٹیکل 9 از نیسسری، اٹ از نیسسری ٹو پروٹیکٹ. بٹ آرٹیکل 9 کے ساتھ آپ کو اتنی لاز کرنی پڑیں گی، پھر جا کے پھر آپ کی فریڈم آف اسپیچ آ جائے گی. لوگ بولیں گے کہ جی ہماری فریڈم آف اسپیچ چلی گئی، کہ سوشل میڈیا کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. سوشل میڈیا تو آپ دیکھیں نا، ہماری پرٹیکولرلی سوشل میڈیا ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول. ہمارے پاس لاز ہی کوئی نہیں ان دیٹ سینس کہ سوشل میڈیا میں آپ کنٹرول کریں.
تو نیچرلی آپ جائیں. آپ کی آپ کو آئی تھنک اٹ از نیسسری فار not only the parliamentarians but cyber crime experts to come together with the telcos, with the experts of the telcos and work out a solution. جس طرح ابھی آپ دیکھیں فیس بک کے اوپر انہوں نے پابندیاں شروع کی لگانا وہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں. آپ دیکھیں سلولی وہ پابندیاں آ رہی ہیں, تو آپ کو تھوڑی بہت کرنی پڑی. وہ آپ آ جاتے ہیں انکروچمنٹ آف پرائیویسی کے اوپر, فریڈم آف اسپیچ کے اوپر. تو آپ کو یہ سب دیکھیں. بٹ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب آپ بیکاز آپ کے پاس جب سے ٹیررزم ایک آپ کی زندگی میں آ گیا ہے ایز اے نیسسری تھنگ, آپ کے پاس وائڈ لیٹیٹیوڈ مل گئی ہے سب کو, ویدر اٹس پولیٹیشین, ویدر اٹس میڈیا, ویدر اٹس اتھارٹی, ویدر اٹس تھنگ کہ آپ وہ پرائیویسی کو انکروچ کریں. ٹھیک ہے, یس آپ جو بات کر رہے ہیں آئی ٹوٹلی اگری وتھ اٹ. اٹ از نیسسری to curb it, it's necessary to stamp down it. اور جس طرح ہمارے جعفر نے کہا, آپ ایک لے لیں, ایک کیس کو لے لیں اور جائیں کورٹ. آپ لے لیں کیس کو اور کورٹ جائیں. لیکس, ویڈیو لیکس, میمو لیکس, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, فیک ڈاکیومنٹس. آپ ایک ڈاکیومنٹ کرتے ہیں جب ایک فونٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, آپ اس کو بول رہے ہیں کہ وہ فونٹ, اس فونٹ پر آپ نے ایک ڈاکیومنٹ بنا لی. آپ ایک پرجری کی تو لا نہیں ہے یہاں پر. اگر پرجری کی لا ہوتی تو ہمارے بہت لوگ جو ہوتے ہیں اندر ہوتے. اگر پرجری کی لا تو ہے, پرجری کی کوئی کبھی کنوکٹ ہی نہیں ہوا آج تک, جھوٹ بولے جاتے ہیں. Obviously میں آپ کو بتاتا ہوں, I mean take عمار جعفری صاحب, he was been a long term in cyber crime. آپ ان سے پوچھیں ان کو کتنی دفعہ embarrassments ہوئی ہوں گی کہ ان کو کرنا پڑا ہوگا وائر ٹیپنگ وداؤٹ authorization. But یہ نہیں, I'm sure he won't be able to say it, but I'm sure in actual practice that must have happened. ٹھیک ہے اکرام صاحب, بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. جعفری صاحب آپ نے بھی اکرام بات سنی, آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے, خاص کر پرسنل نوعیت کی جو آڈیو یا ویڈیو لیکس ہوتی ہیں, جس طرح زبیر عمر کی تھی یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اس پر سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی ایسا ضابطہ ہونا چاہیے کہ کم از کم اس چیز کا تو احترام کیا جائے کہ کس کی پرسنل لائف کے حوالے سے کوئی چیزیں ہیں تو ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس میں میں سے گزارش یہ کروں گا کہ جو سوسائٹی کی ہوتی ہے مورلٹی, وہی پہ سوشل میڈیا کی مورلٹی بن جاتی ہے. ہمارے عام کے اگر آپ حالات دیکھیں آپس میں لین دین کے, بات چیت کے, ڈسٹرسٹ کے, وہ اتنا بڑھ چکا ہے اس سوسائٹی کے اندر کہ وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا کے اندر. اس کے لیے میڈیا کو اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. اگر کسی کی پرسنل لائف کی ویکنیس کسی کے ہاتھ میں آ بھی گئی ہے تو حدیث پاک بھی ہے, اس کے اوپر بڑے ہمارے مذہبی احکامات بھی ہیں کہ دوسروں کی اچھائیاں بیان کرو, جو اس کی دوسروں کی برائیاں ہیں ذاتی طور پر بتا دو, لیکن اس طرح اس کا اظہار نہ کرو. ایگزیکٹلی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہمیں سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے, میڈیا کو آگے آنا چاہیے. اور جب سے انسان اس دنیا پہ آیا, یہ چلتی رہتی ہیں چیزیں, ہیومن ویکنس وغیرہ, لیکن جس طریقے سے ہمارے تشہیر کی جا رہی ہے اور اس کو ایز اے ویپن یوز کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف, لوگوں کے خلاف, اس ٹرینڈ کو جتنی اچھا یہ ہم سب مل کے کر سکتے ہیں گے. اور یہ ریسیپروکل ہوتا ہے کہ اچھا بھائی تو نے یہ کیا پھر میں یہ کروں گا. اور اب تو ڈر لگتا ہے, یقین کر لیں, کہیں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کچھ بات سنتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یار یہ کہیں, یہ جو ڈسٹرس ہے سوسائٹی کا, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کو سائیکو نہ بنا دے کہیں نا. کیونکہ جب آپ اپنے اندر چیز دباتے ہیں, بات نہیں کرتے ہیں گے, تو لوگ سائیکو بن جاتے ہیں. تو یہ تو ابھی چھوٹی بات نظر آتی ہے کہ یہ دو لوگوں کی گفتگو ریکارڈ ہو گئی اور میڈیا پہ اس طرح آ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے پاس وہ کلپ آ بھی گیا تھا, سوری, کہ وہ پھر اس کو اس طرح نشر نہ کریں. وہ تو جعفری صاحب, اور جعفری صاحب اسی لیے ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو بھی آگاہی ہو, اور جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس قسم کی آڈیو اور ویڈیو ریلیز بنا کے لیکس کی جاتی ہیں, ان کو بھی ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس سے معاشرے میں اچھائی نہیں آئے گی, برائی آئے گی. اور جو بڑی اچھی آپ نے بات کی, یہ ہمارے مذہب کے خلاف بھی ہے. ہمارا مذہب, اور ہم تو ریاست مدینہ بنانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں, تو اس میں تو یہ بات واضح طور پر ہمارے پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ دوسروں کی برائیوں کو چھپائیں, اس کو اشکارا کرنے کی بجائے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ نسٹ یونیورسٹی کی میڈیس کی سربراہ نجمہ صادق صاحب بھی موجود ہیں, اور جس طرح عمار صاحب نے کہا کہ ہمیں, نجمہ صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا.
نجوہ صاحبہ ہم آپ سے ایکیڈیمک کے حوالے سے یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ لیکس کے حوالے سے سوشل میڈیا ہے یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو کس طریقے سے ہم میڈیا ہو گیا یا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ایکیڈیمکس ہیں اس ایشو کو کس طرح حل کر سکتے ہیں اور لوگوں کو میسج دے سکتے ہیں، خاص کر جو ان چیزوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کسی کی پرسنل لائف کی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ ثناء اللہ خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اچھا، ہمیں یہ ساری چیز سمجھنے کے لیے ویڈیو لیکس یا آڈیو لیکس جو بھی ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز جو ہمیں بیسیکلی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ 3 مختلف قسم کی انفارمیشن مینیپولیشن ہوتی ہے۔ مینس کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کریں۔ وہ جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ انفارمیشن یوز ہوتی ہے اس کو ہم مس انفارمیشن کہتے ہیں ایکیڈیمک ٹرم میں۔ اگر انفارمیشن کو ڈاکٹر کیا گیا، مینیپولیٹ کیا گیا ہے، مینس کہ اس کو کاٹ پیٹ کے اس کے اندر کوئی مینیپولیشن کر کے بنایا گیا ہے، تو اس کو ہم جہاں پہ ڈیلیبریٹلی کوشش کی گئی ہے کہ ایک فالس انفارمیشن جو ہے یا ڈاکٹرڈ انفارمیشن جو ہے اس کو یوز کیا جائے فار ہارمنگ اے پرسن اور این آرگنائزیشن یا کنٹری کے لیول پہ بھی وہ چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آخری چیز جو ہوتی ہے وہ میل انفارمیشن ہوتی ہے۔ میل انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بات غلط نہیں ہوتی، مطلب کہ وہ جھوٹی بات نہیں ہوتی لیکن وہ سچی بات ہوتی ہے، پر اس کو ایک پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے جس کو پبلک کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کیس میں جو اہم چیز ہے کہ اگر آپ جرنلزم کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو جو جرنلسٹک نارمز ہیں وہ اصل میں ہیں ہی یہ کہ آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے تو آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں، نان پبلک انفارمیشن کو اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ جی اچھا یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ انفارمیشن کس حد تک یوزفل ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اب یہ انفارمیشن اگر ہم یوزفل ہے تو لوگوں کے سامنے ہم کس طریقے سے پریزنٹ کریں کہ وہ اس کی بیس پہ اپنی زندگی کے انفارمڈ ڈیسیژنز جو ہے وہ لے سکیں۔ اب اہم سوال اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کو ویریفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے لیول پہ یہ کہ انفارمیشن ریئل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی اب یہ جو لیکس ہیں کسی بھی فارم میں جو لیکس ہو رہے ہیں، اب یہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اب آپ کو اس کو شیئر کرنا ہے، آپ ویریفائی کر کے اس کو شیئر کرتے ہیں ان ساری چیزوں کی ایویلویشن کے لیے۔ اب اگر جرنلزم کے پرسپیکٹیو سے ہم جی قطع کلامی معاف، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لیکس آئی تھیں اس کو میڈیا نے بھی دکھایا، اور میڈیا بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت میڈیا بھی ڈیوائیڈڈ ہے اور آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے، تو یہ ایز اے ٹول بھی یوز ہوتا ہے، تو کیا میڈیا کو کیا کرنا چاہیے اس قسم کی لیکس اگر آتی ہیں تو ان کو، وہی آپ بریف تو کر رہی تھی لیکن مختصر ہمیں ذرا پلیز بتائیے، ٹائم کم ہے، کہ ان کو دکھانا چاہیے نہ کہ پیمرا جب احکامات دے اس کے بعد اس کو روکا جائے؟ دیکھیے انفارمیشن جب بھی آپ نے دکھانی ہوتی ہے، مطلب لیکس آپ کے پاس آ جاتے ہیں جو لیٹ سے کہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ ویریفائی ہو جاتے ہیں۔ اب اہم چیز یہ ہے کہ آپ ایسے کوئی بھی چیز براڈ کاسٹ نہیں آپ کو کرنی چاہیے، نہ ہی شیئر کرنی چاہیے۔ نارملی انٹرنیشنل پریکٹس جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیمپل بیچ میں سے انفارمیشن کا لیتے ہیں یا سمری آپ اس ڈیٹا کے اوپر کریٹ کرتے ہیں اور وہ سمری آپ شیئر کرتے ہیں، اور ایک سلیکٹیو کائنڈ آف ریلیز ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ جب پیناما پیپرز کے اوپر کام ہو رہا تھا تو اس وقت جرنلسٹ کا جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا پورا کنسورشیم تھا، انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا کہ وہ کس طریقے سے ڈیٹا کو ہینڈل کریں گے اور اس کا رپورٹنگ پروسیس کیا ہوگا۔ تو خبر بنانے سے پہلے یہ ساری چیزیں جتنے سیف گارڈ ریکوائرڈ تھے وہ کیے گئے، کیونکہ ٹھیک ہے نجمہ صادق صاحبہ، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ عمار جعفری صاحب آپ کا بھی، اکرام سہگل صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد مری اور گلیات کی صورتحال پر ہم بات کریں گے، ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے مری گلیات کی، جہاں پر قیامت گزری ہے اور 21 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور واضح طور پر نظر آئی ہے بد انتظامی، نااہلی
اور لوگوں کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچ سکا. لوگ 18 سے 20 گھنٹے اپنی گاڑیوں میں پھنسے رہے ہیں, آوازیں لگاتے رہے ہیں, ٹیلی فون کرتے رہے ہیں, کئی کالیں بھی لیک ہوئی ہیں, اور ایک نظر آ رہا ہے کہ کوئی وہاں پر انتظامیہ موجود نہیں تھی. NDMA کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا. یہ میرے سامنے موجود ہے 5 جنوری کا محکمہ موسمیات کا الرٹ موجود ہے, جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ بہت ہیوی سنو فال ہوگا, بارشیں ہوں گی, اور لاسٹ میں ایک نوٹ بھی لکھا گیا ہے ریڈ کلر سے موسمیات نے کہ آل کنسرن اتھارٹیز آر پرٹیکولرلی ایڈوائز ٹو ریمین الرٹ. الرٹ بھی کوئی بھی الرٹ نہیں تھا, واضح طور پر نظر آ رہا ہے کسی کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی, اور ابھی بھی صورتحال کچھ اسی قسم کی ہے. ادارے ضرور اب متحرک ہوئے ہیں, لیکن جو نقصان ہونا تھا قیمتی جانوں کا وہ ہو چکا ہے. تو یہ قوم ہم کب تک, ہمارے ادارے اس قسم کی کارکردگی رہے گی, ہمارے اداروں کی, ہماری حکومتوں کی, ہماری انتظامیہ کی, اس کا ضرور سبق دینا پڑے گا, اور جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف ترک, مری سے موجود ہیں بندہ, جبکہ طاہر نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, مری کے قریب موجود ہیں وہ بھی. حنیف ترک ہمیں بتائیں گے کہ صورتحال ہے کیا اس وقت, کیونکہ اب تو تمام ادارے متحرک ہو چکے ہیں, لیکن جس وقت یہ ہو رہا تھا, برف باری ہو رہی تھی, محکمہ موسمیات بھی پہلے بتا چکا تھا, تو یہ ادارے کدھر سوئے ہوئے تھے؟ مری اتنا بڑا تو نہیں ہے کہ 20 گھنٹے تک کوئی کسی کی امداد کے لیے نہیں پہنچ سکتا. جی بالکل ثناء اللہ صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے میرے ایز لائف بھی ہوئے تھے مری کے موسم کے حوالے سے, شدید برف باری کا میں نے ان کو پہلے بھی بتا دیا تھا, آپ لوگوں نے بھی بتا دیا تھا. لیکن اس وقت بھی اگر مری کی صورتحال کو دیکھا جائے تو مری کی تمام شہر کے اندر سڑکیں مکمل طور پر جیم ہے, گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ہم طاہر نصیر کی طرف چاہتے ہیں, حنیف سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. طاہر نصیر, آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ آپ صبح سے یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو اس وقت جو آنے جانے کا جو راستہ ہے وہ کھل چکا ہے, اور لوگ وہاں جو پھنسے ہوئے تھے وہ نکل رہے ہیں, اور یہاں سے جو جانے کا راستہ بند کیا تھا وہ کیا صورتحال ہے؟ ثناء اللہ صاحب, ایک تو بہت افسوسناک واقعہ جو مری میں پیش آیا, 21 جانیں ضائع ہوئیں. لیکن یہاں پہ ہر سال جب مری میں برف باری ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک ٹینڈر ہوتا ہے کہ سڑکوں کو جو کلیئر کرنے کے لیے ایک ٹینڈر دیا جاتا ہے. لیکن اس سال بھی وہ ٹینڈر ہوا, کس کو ملا, مشینری کہاں پہ تھی, الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا, ضلع انتظامیہ کیوں خاموش رہی؟ یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ابھی ملنے ہیں. لیکن اگر بات کریں صبح سویرے کی تو صبح سے لے کے ابھی تک تقریباً 40,000 گاڑیاں مری سے واپس اسلام آباد راولپنڈی میں داخل ہو چکی ہیں, اور اس طرح 50,000 کے قریب ایسی گاڑیاں اسلام آباد سے ہی واپس بھیج دی گئی ہیں جن سیاحوں نے مری جانا تھا. اس وقت میں 17 میل ٹول پلازے کے اوپر موجود ہوں. ابھی بھی سیاحوں کا بہت زیادہ رش ہے, اور یہ سیاح بازدید ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو مری جانے کی اجازت دی جائے. لیکن یہاں پہ راولپنڈی پولیس, اسلام آباد پولیس, رینجرز اور دیگر ادارے یہاں پہ سٹینڈ بائی ہیں, وہ کسی بھی سیاح کو مری جانے کی اجازت نہیں دے رہے. ٹھیک ہے طاہر, آپ تھوڑا ویٹ کریں, ہمارے ساتھ حنیف ترک واپس موجود ہے. حنیف, مجھے یہ بتائیں, یہ جو جانیں ضائع ہوئی ہیں یہ مری کے بال روڈ سے اس کا حدود دربہ کتنا تھا, کتنی دور تھے یہ لوگ جو گاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے, جہاں تک امداد نہیں پہنچا سکی انتظامیہ؟ نہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آرمی کے یونٹ بھی موجود ہوتے ہیں, گلڈانہ میں بھی موجود ہیں, تو کیوں نہیں پہنچ سکے لوگوں تک جب لوگ اتنے قریب موجود تھے اور پھنسے ہوئے تھے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مری اس کا اگر حدود اربا بتایا جائے تو 2 یا 3 یا 4 زیادہ سے زیادہ کلومیٹر کا ایریا جان اموات ہوئی ہیں, اور اتنے تھوڑے سے چھوٹے سے شہر کے اندر اتنی بڑی تعداد میں مری کی تاریخ میں پہلی بار ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی ثناء اللہ صاحب جو میں آپ کو بتاؤں نایلی وہ محکمہ ہائی وے کی تھی, جنہوں نے بر وقت الرٹ ہونے کے باوجود روڈ نہیں صاف کیے, نمک پاشی نہیں کی, اور برفباری کے دوران انہوں نے مشینیں نکالی. اور اس وقت تک یہ جو طاہر نصیر نے بھی ہمیں بتایا کہ ٹینڈر ہوا تھا اس سال برف صاف کرنے کا, اور کس کو ٹھیکہ دیا گیا ہوا تھا؟ ٹھیکہ کس کو دیا گیا؟ یہ ہائی وے کے جو سے میکینیکل کے انجینئر ہیں وہ یہ چیز بتانے پہ کترا رہے ہیں کہ ٹھیکہ کسے دیا تھا. سرکاری طور پر کروڑوں روپے کے یہ ٹھیکے ہوتے ہیں, اور اس میں کروڑوں روپے کا ڈیزل اور پیٹرول مشینوں کے لیے حکومت پنجاب نے جاری کیا تھا. لیکن حالات یہ ہیں کہ تمام مشینیں اسٹک ہو چکی تھی, اور کوئی بھی مشین سڑک پہ برف باری کے دوران جب تمام ٹریفک بلاک ہو گئی ہے تو کہیں سائڈوں سے تھوڑی بہت ہی انہوں نے سڑک صاف کرنے کی کوشش کی, اور تمام مری کے حالات جو خراب ہوئے ہیں وہ ہائی وے کی نایلی کی وجہ سے
خراب ہیں اور جو بدستور اس وقت تک مری شہر کی تمام سڑکیں جون کی ہیں وہ اسٹرک ہوئی ہیں. شہر کے اندر تمام گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, لیکن ٹریفک پولیس یا ریگولر پولیس یا اور ادارے اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک سڑکیں صاف نہ ہوں. تو یہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ابھی بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو کہیں پہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران NDMA نظر آئی ہے؟ نہیں ہے, اس طرح کا کوئی بھی محکمہ نظر نہیں آیا. مری کی انتظامیہ ہی 24 گھنٹوں سے مال کے اندر مختلف علاقوں کے اندر موجود رہی ہے, لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب سڑکیں صاف نہ ہو تو گاڑی کی لائنیں لگتی ہیں. طوفانی برفباری میں لوگ گاڑی کے اندر اسٹرک ہو گئے تھے, آکسیجن کم ہوئے, گاڑیوں میں پیٹرول کم ہوا اور ان بیچاروں کے دم گھٹنے کی وجہ سے انتہائی زیادہ شدید اور دکھ بھرے یہ حادثہ ہوا ہے جس میں 21 کے قریب لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. بچے, جوان, بوڑھے اس میں زیادہ جون سے ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. لیکن اس وقت تک بھی مری کی شہر کی سڑکیں جو اندرون شہر کی سڑکیں ہیں, RM کے روڈ یا موٹر وے روڈ میں تھوڑی سی ایریا تھا وہ تو کھل جانا تھا. RM کے روڈ جو شاہراہ کشمیر ہے اس کو بھی تو کھول دیا گیا, لیکن اصل ٹریفک جو پھنسی ہوئی تھی وہ کلڈانا روڈ گاڑیاں جو حنیف ہمارے ساتھ ہی رہی ہے. طاہر نصیر آپ بھی ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ناظرین مری کی صورتحال پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین ابھی چند لمحوں قبل ایک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ایک ٹویٹ آیا ہے میرے پاس, اور جس میں جو مجھے پڑھ کر یاد آیا وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ بہت دیر کر دیتا ہوں میں. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مری کے جن علاقوں میں تمام فیملیز جو پھنسی ہوئی تھیں ان کو سرکاری ریسٹ ہاؤسز میں منتقل کر دیا گیا, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مزید کہتے ہیں کہ کل تک 33,745 گاڑیاں موجود تھیں مری میں, جس میں سے 33,373 گاڑیوں کا انخلا ہو چکا ہے. تو جب یہ ساری گاڑیاں انخلا ہو چکا ہے تو کون سی فیملیوں کو سرکاری ریسٹ ہاؤسز میں منتقل کیا گیا؟ اور وہ شعر ان پر آتا ہے کہ بہت دیر کر دیتا ہوں میں. اتنی دیر کر دی ہے کہ 21 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں, اور بے حسی اور بد انتظامی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے. جتنی ویڈیو نظر آئی ہیں 2 سے 3 کلومیٹر کا ہمیں حنیف ترک نے بتایا کہ ٹوٹل ایریا ہے مری کا, اور اس میں 20 گھنٹے لوگ پھنسے رہے ہیں اور وہ ان کو نہیں بچایا جا سکا. حنیف آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, اور یہ بھی ہمیں ساتھ بتائیے کہ جو 21 جو لوگ ہیں جو شہید, جن کو میں کہتا ہوں شہید ہوئے ہیں وہاں پر, جس میں بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, ان کی میتوں کو روانہ کرنے کا کیا انتظامات ہیں یا وہ روانہ کر دی گئی ہیں؟ اور باقی جس طرح عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کا میں ٹویٹر بتا رہا تھا میسج کہ تمام فیملیوں کو سرکاری ریسٹ ہاؤسز میں منتقل کیا گیا, کوئی ایسا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کون سے سرکاری ریسٹ ہاؤسوں میں انہوں نے کیا ہے منتقل. البتہ 2-3 ریسٹ ہاؤس مکمل طور پر بھرے ہوئے, اس میں کچھ ریسکیو کرنے والی فیملیاں بھی موجود ہیں, لیکن جو شہید ہوئے بندے 21 کے قریب ان کی میتیں کلڈانا میں آرمی کے انڈر ان کے پاس موجود ہیں. اگر سڑکیں کھلتی ہیں تو ان کو روانہ کیا جائے گا ان کے گھروں کے اندر تاکہ ان کی آخری رسومات ادا کی جائے. لیکن اس وقت بھی مری شہر کے اندر جو دیکھا جائے تو میں مال روڈ میں ہوں, اور جیکا گلی روڈ, کلڈانا روڈ, مال روڈ, آل روڈ, بینک روڈ, لور جیکا گلی روڈ, جیکا گلی ٹو مری روڈ جو وہ مکمل طور پر ٹریفک سے جیم ہے, اور 24 گھنٹے سے ان علاقوں میں لائٹ بھی ابھی تک موجود نہیں ہے, اور کافی زیادہ مشکلات اور پریشانی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن مری انتظامیہ کی اگر بات کی جائے, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ٹویٹ کر رہے ہیں اپنے میسیجز میں, وہ تو کہہ رہے ہیں کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, سڑکیں کھل گئی ہیں, لوگوں کو نکال لیا ہے. تو یہ ان کو کون رپورٹ دے رہا ہے؟ یہ آپ کچھ اور, وہ آپ کیونکہ مری میں موجود ہیں آپ کچھ اور بتا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کچھ اور بتا رہے ہیں. جی مری کے اندر سے جو حالات ہے RM کے روڈ اور ٹھیک ہے حنیف ہمارے ساتھ ہی رہیے. طاہر نصیر آپ کیونکہ جو گیٹ وے ہے وہاں پر موجود ہیں, مری کو اور جو گلیات ہیں جتنا بھی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جتنا بھی سٹاکس ہے وہ راولپنڈی سے جاتا ہے, تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ یہ نہ ہو کہ اس بد انتظامی میں یہ بھی نظر آئے کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو جائیں. ثناء اللہ صاحب اگر کھانے پینے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے آج جو ریسکیو آپریشن شروع ہوا تھا تو اسپیشل آرمی کے ٹرکس یہاں سے گئے تھے جن میں گرم ملبوسات تھی, کھانے پینے کی اشیاء تھی, پانی تھا, دیگر چیزیں تھیں.
لیکن یہاں پہ ستم ظریفی ثناء اللہ صاحب یہ ہے کہ گزشتہ رات جب یہ واقعہ ہوا یعنی کہ سنو فالنگ جب سٹارٹ ہوئی تو مری کے ہوٹل مالکان جو مافیا بن چکے ہیں انہوں نے ایک رات کے سٹے کے لیے 40 سے 50 ہزار روپیہ رینٹ مقرر کر دیا، اور ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ مری سے پیادل واپس آ رہے ہیں 3 پیسنجرز کا کرایہ 25 ہزار روپیہ مانگا جا رہا ہے۔ اتنی ناگہانی صورتحال کے باوجود جو مری جبکہ جو اس پہ ایکشن تو انتظامیہ کو لینا چاہیے، اس سے قبل بھی ڈان نیوز نے آواز بلند کی تھی کہ شٹل سروس شروع کی جائے، اس کے بعد اسلام آباد پولیس کی جانب سے نہیں صرف طاہر صرف یہی نہیں ہے، آپ فیض آباد میں آئے نا، مری سے جتنے لوگ آ رہے ہیں اپنے شہروں کو جا رہے ہیں ان سے وہاں ڈبل کرایہ لیا جا رہا ہے۔ میں خود وہاں موجود تھا اور اس بات کا گواہ ہوں، وہاں بھی انتظامیہ موجود نہیں ہے۔ جی بالکل، انتظامیہ تو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کھانے پینے کی وافر مقدار میں چیزیں موجود ہیں۔ کچھ سیاحوں سے ہماری بات ہوئی جو وہاں سے جب وہ یہاں پہ ٹول پلازے پہ پہنچے تو ان سے ہم نے صورتحال پوچھی تو ان کا یہ شکوہ تھا کہ ایسی ناگہانی صورتحال میں بھی 10 روپے کی چیز 500 روپے میں اور 1000 روپے میں مل رہی ہے، جبکہ پانی کی بوتلیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی کی بوتلیں وہاں پہ ناپید ہو چکی ہیں، ان کی 25 روپے کی بوتل جو ہے وہ 500 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ وہاں پہ دعوے تو بہت کر رہی ہے کہ ضلع انتظامیہ وہاں پہ موجود ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب دعوے کر رہے ہیں، وزیر داخلہ دعوے کر رہے ہیں، لیکن جو روزمرہ کی اشیاء ہیں کہ جو سیاح وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں لینی ہیں وہ وہاں پہ اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں کہ اگر رات کو جو سیاح جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے تھے اگر رات کو ہوٹل مالکان کرائے کم کر دیتے 5000 10,000 کر لیتے اتنی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ طاہر نصیر بہت شکریہ، حنیف ترک آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین ہم کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔